इमरान खान को बहुत बड़ा झटका, पीटीआई के पिंजरे से परवेज खटक उड़ गए, फौजदार ने राहें जुदा कर दी और खातून कैदियों ने इमरान खान को जुटला दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, परवेज इलाही को कल गिरफ्तार किया गया था, जिस तरीके से आपने देखा था उन्हें, तो आज उन्हें जब अदालत में पेश किया गया तो उनको रिहाई मिल गई। वहाँ से जैसे ही जमानत हुई दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब परवेज इलाही को जो है कल गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये सिलसिला जो है आग मचोली का ये चलता रह रहा है और चल रहा है। और अब जो है परवेज इलाही एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हैं और वो कल गुजरांवाला के कोर्ट में पेश होंगे। तो परवेज इलाही ने आज अपने कोर्ट से एक बयान भी जारी किया अपने पीटीआई के मेंबर के कि जैसे इमरान खान कहता है कि डट का खड़ा है कप्तान, इसी तरीके से परवेज इलाही ने कहा कि मैं न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा न कोई मशरूत रिहाई लूँगा। और अपने कारकुनों को कहा कि आप लोग भी तैयार हो जाएं और आप लोग भी पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ निभाएं। यानी रस्सी जल गई बल न गया। पीटीआई पूरी इस तरीके से टूटी है जैसे हाथ से गिलास गिर जाए शीशे का और कैसे टुकड़े टुकड़े बिखर जाते। पीटीआई की इस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए, एक एक टुकड़े हो गए। बड़े बड़े टुकड़े तो उठा के आदमी उठा के एक एक जगह पे ले जाते हैं, यानी अपनी पार्टियों में ले गए। वो छोटे छोटे जो बाकी जो है वो बेचारे झाड़ू से फेंक दिए जाएंगे बाहर। छोटे कारकुनान जो जुदा हो रहे हैं वो तो उनका मुस्तकबिल तबाह, जेलों में जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े जो हैं वो जो है वो अपना रास्ता अख्तियार कर लेंगे। एक सिलसिला ये जो चला है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कंप्लीट कर दूं परवेज इलाही वाली के। ये अब कल एक मुकदमे से जमानत होगी, अब दूसरे मुकदमे में कल गुजरांवाला में पहुंचते हैं। अगर वहाँ से भी उनको रिहाई मिलती है तो पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे जब तक परवेज इलाही टूटता नहीं है। ये सिलसिला है हुकूमत का, जब पूरे सिंध में भी घुमाएंगे, कराची भी ले आएंगे, किसी न किसी जगह से मुकदमे करेंगे, सरगोदा जंग जहाँ जहाँ हो सका उनको मुलवित करेंगे और उनको जो है लेते जाएंगे। तो अब देखना यह है कि इनको कल की रिहाई होती है या नहीं। अच्छा, इसके बाद कल से एक खबर चल रही थी, असद कैसर के तर्जुमान ने कहा था कि जी असद कैसर और परवेज खटक 11 बजे किसी से मिलने गए थे, उसके बाद वो नहीं आ रहे हैं, राब्ते में नहीं हो रहे हैं, तो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि गिरफ्तार हो गए या कोई एजेंसी उसको ले गई है। और ARY ने तो 2 कदम आगे निकल के कह भी दिया था कि जी असद कैसर और परवेज खटक गिरफ्तार हो गए। अब आज जो है परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने KPK के ओहदे से सदारत के ओहदा था इनका KPK में, उससे पीटीआई को खिलाफत किया और कहा कि मैं इस माहौल में पीटीआई के साथ नहीं चल सकता हूँ। और आर्मी जो है, आर्मी की तनसीबात को जो 9 मई के साथ जो इन्होंने किरदार अदा किया उसके साथ मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं पार्टी से मुस्तिफा होना चाहता हूँ तमाम ओहदों से, न सिर्फ सदर पीटीआई के, लेकिन मैं तमाम ओहदों से मैं रिजाइन दे के पीटीआई से अलग होना चाहता हूँ। तो ये एक बड़ा झटका है, लेकिन इससे बड़ा भी झटका एक और मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे अब किया, जैसे गिलास टूटता है वो टुकड़े टुकड़े बढ़ गया, एक ये टुकड़ा तो उठा लिया और अभी इसके लिए सोचेंगे कि हर एक भागेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी भागेंगे, पीपल्स पार्टी में पहले रहे परवेज खटक, दूसरी पार्टियाँ भी जाएंगे, वो जो है जान की तरीन वो भी कोशिश करेंगे मैं अपने साथ मिलाऊँ। अब ये सारा इनको, लेकिन जो है इसके ऊपर मैं आखिर में ये बात बताऊंगा कि ये रिजाइन है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो रिहाई पाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस दो रिहाई पाओ, ये क्या खेल है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि वसीम अकरम प्लस
وسیم اکرم پٹل صاحب سمجھ گئے ہوں گے تحریک انصاف کا جو ہے لیڈ کیا تھی، اس کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ تو اس کے مخالفت میں تھی، اس کے ہاتھ اوپر سے ہاتھ جنات والی پیرنی کا، یعنی بشرا بی بی نے کہا تھا عمران خان کو کہ جب تک یہ وزیر اعلیٰ بناؤ ان کو، اور جب تک یہ وزیر اعلیٰ رہیں گے آپ کی حکومت قائم رہے گی، اس کو آپ نے ہٹایا تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہ ہوا بھی ایسے، وہ تو کرنے والی ذات اللہ، میں نہ جنات کو مانتا ہوں نہ تعویذوں کو مانتا ہوں نہ کچھ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اب وہ اسی طریقے سے وہ عثمان بوزار ہٹ گئے تو جناب اس کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی عدم اعتماد میں گئے اور یہ بھی عدم اعتماد میں گئے، تو عمران خان کو یہ جو ہے اب پینی مزید کہہ رہی ہوگی بشرا بی بی کہ دیکھیں میں کہہ رہی تھی نا اس کو نہیں ہٹانا، اس کو مضبوط کرو گے تو آپ کیا ہوگا، تو اب اس سے وسیم اکرم آپ جب سمجھے کہ دنیا کا میں کچھ بھی ہو جائے سارے لوگ چھوڑ جائیں، اسد عمر چھوڑ جائیں، فواد چودھری چھوڑ جائیں، یہ مفاد پرست ہیں، دوسرے چھوڑ جائیں، لیکن اس کے اوپر غریب بندے کو ایک پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے گلی سے لا کے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا، جس کو بولنا نہیں آتا تھا، اس کی ایک ویڈیو چلی تھی، وہ چیئر لفٹ پہ مری میں چڑھے وہ اس میں رو رہا ہے بچاؤ بچاؤ، تو ایسے بندے کو انہوں نے اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا اور سب سے بڑے صوبے کا۔ تمام لوگ پی ٹی آئی کے کئی دفعہ عمران خان کے پاس اچھے دماغ جو تھے پی ٹی آئی کے وہ گئے کہ جناب یہ پنجاب کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ہٹا دیں۔ عمران خان نے کہا کہ بھائی بات سنیں، میں اسی کی سربراہی میں کمیٹی کر لیتا ہوں، وہ یہ تحقیقات کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، تو یہ اپنی اصلاح خود کر لیں گے، تو وہ منہ لٹکائے واپس آ گئے تھے، 2-4 بندے تھے، اس طریقے سے بار بار، یہاں تک کہ قمر باجوہ نے، خود عمران خان کہتا ہے، قمر باجوہ نے بھی کہا کہ بھائی یہ عثمان گلزار کو پنجاب کے وزارت سے آپ ہٹائیں، پنجاب میں کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس بندے کو ہٹائیں تو کوئی دوسرا بندہ لے آئیں، لیکن انہوں کو کیونکہ اس کے ہاتھ اوپر کس کا تھا، بشرا بی بی کا، اس لیے، اور بشرا بی بی کا کیوں وہاں تھا، کرپشن جو ہوتی تھی، جو بھی اپائنٹمنٹ کرواتی تھی بشرا بی بی، ان کو ایک فون جاتا تھا، پیسے ان کے پاس آ جاتے، پیسے کیسے آتے تھے، فرح گوگی، بشرا بی بی اور یہ 3 آدمیوں کا ایک ٹرائنگل بنا ہوا تھا، یہ گاہک ڈھونڈ کے دیتی تھی فرح گوگی کہ اس کو ڈی سی لگوانا ہے، اس کو کمشنر لگوانا ہے، اس کو ایس پی لگوانا ہے، اس کی ٹرانسفر کرانی ہے، پینی بی بی بشرا بی بی کے پاس اس کے پیسے مل جاتے تھے، پیسے بھی کیا بولتے اماؤنٹ لکھ کے دے دیتی، پیسے تو دبئی جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ عثمان بولدار کو ایک فون کرتی تھی اور فوری طور پہ یہ کام عمل میں آ جاتا۔ تو آج اس بندے نے وسیم اکرم پٹل جس کو کہا جاتا ہے، اس نے پارٹی کو خیر آباد کر دیا، نہ صرف پارٹی کو لیکن سیاست سے، سیاست میں تو اس کا بہت زیادہ یا کوئی بھی نہیں تھا، اتنا سیاسی بیک گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے سیاست کو بھی الوداع کہہ دیا، اور یہ جو ہے بالکل اپنے طور پہ بالکل الگ ہو گئے کہ میں مزید نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جناب تحریک انصاف کو یہ بھی بڑا جھٹکا ہے کہ ایک تو پرویز خٹک گئے، کل پرویز الہی انہوں نے جو ہے صدارت کے ہوتے ہوئے بھی ریزائن بھی نہیں کیا، لیکن اندر ہیں ابھی، وہ کہتے ہیں کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا، میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ اس کو اور مستقبل اپنا تاریخ لگتا کہاں جائے گا، کاف والے قبول نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں، تو اس لیے وہ تو ابھی ہے، لیکن 2-3 جھٹکے ان کو اور لگے۔ اچھا، اس کے بعد جناب آتے ہیں ذرا رانا ثناء اللہ کے اوپر، یہ جو عمران خان بار بار کہہ رہے کہ جی میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو رانا ثناء اللہ نے ایک بہترین مجرد نسخہ رکھا حکیم رانا ثناء اللہ کے لیے کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک فون کال کریں آپ شہباز شریف کو کہ میں بھائی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، برابری کی لیول پہ کر لیں، چلیں
کیونکہ جھنڈے تو یہ بھی لگا کے بیٹھا ہو ابھی تک وزیر اعظم سمجھتا ہے عمران خان ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ایک طرف پارٹی کا جھنڈا اور خطاب کر رہا ہے. اب تصویریں ٹی وی تو بند ہو گیا. اب وہ جو اپنے چلاتے یوٹیوب وغیرہ اس کے اوپر وہ جھنڈے سے بالکل وہی اپیئرنس دے رہے جیسے وزیر اعظم. تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آپ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک فون آپ شہباز شریف کو کریں, وہ آپ یہاں تک کہہ کہ مثبت جواب دیں گے, یعنی یس میں جواب دیں گے, ملاقات ہو جائے گی, بات چیت ہو جائے گی. لیکن اب حماد اظہر ان کے پی ٹی آئی کے اسپورٹس مین سمجھ لیں, عمران خان کے بہت قریبی اور پی ٹی آئی کے سرکردہ قائدین میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے کٹھ پتلیوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. یعنی کٹھ پتلیاں کون؟ پی ڈی ایم کے جو زرداری یا نواز شریف, شہباز شریف یا دوسری پارٹیاں جو ہیں پی ڈی ایم میں, ہم کٹھ پتلیوں سے نہیں کریں گے. ہم کریں گے فیصلہ ساز قوتوں کے ساتھ. اب فیصلہ ساز قوتیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ نیوٹرل ہیں بالکل, لیکن یہ اپنی جہالت ابھی تک نہیں چھوڑ رہے ہیں, ابھی بھی ملوث کر رہے ہیں کیا ہے, اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک چیز سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کے ساتھ. یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ بھی نہیں کہا کہ ان کا ارادہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بات کریں. اب چیف آف آرمی اسٹاف تو آپ سے بات کریں گے نہیں, کیونکہ آپ نے تنصیبات اور آپ نے جو آرمی کی جو 9 مئی کو جو آپ نے حرکتیں کی ہیں, وہ تو آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اگر کوئی اور یہ ایسا ہوتا ابھی تک آپ لوگوں کو اڑا دیتا, گولیاں چلوا دیتا, لوگ مروا دیتا آپ کے, اور بڑی سزائیں تھی. ابھی تک ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چل رہے ہیں آپ لوگوں کے. اتنا وہ شریف آدمی اور حافظ ہے اور نرم دلی سے کام لے رہا ہے. لیکن آپ نے کام جو کیے ہیں نا بہت خطرناک کام کیے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کو وہ نہیں کہتے, ایک سندھی محاورہ کے جوتے کھانے والا کام کیا. تو یہ آپ کے کارکن جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے, اس کے بعد بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آرمی چیف اتنا گر کے آپ سے بات کرے گا ایک ایسے بندے سے جو ملک دشمن ہے, جو غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے, جس نے پاکستان میں آرمی تنصیبات, اور یہ ایک سازش تھی, آرمی میں ریوالوشن انقلاب لانا چاہ رہے تھے. یہ 9 مئی کے آپ تانے بانے ملائیں گے تو بہت کچھ ہے, آرمی کو پتہ ہے, کوئی ڈکلیئر نہیں کرا, کچھ نہیں کرا. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ بھائی جا کے آپ نے کوئی مجمع کر دیا یا کسی کے گھر میں جا کے حملہ کر دیا توڑ پھوڑ کے. آپ کا ارادہ تھا کہ آرمی ٹیک اوور کرے, آرمی میں پھوٹ پڑے, آرمی میں تقسیم ہو اور مارشل لا لگ جائے, اور اس وقت جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف اس کی چھٹی کروا دیں اور یا ان کو گرفتار کریں اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے. تو یہ بڑی سنگین غداری کا کام کیا. لیکن یہ آرمی اور یہ اسٹیبلشمنٹ ابھی ان کی مہربانی ہے کہ آپ کو یہ غداری کے زمرے میں نہیں لا رہے ہیں. عمران خان, آپ نے ایسا کوئی کام اچھا کیا ہوتا تو آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی بات کرتی. بہرحال یہ چیزیں جو ہے آپ درگزر کریں, آپ یہ ذہن سے نکال لیں کہ آرمی کا کوئی ایک سپاہی بھی آپ سے بات کرے گا. چیف آف آرمی اسٹاف بہت بڑی ڈیزیگنیشن ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بہت بڑی ڈیزیگنیشن ہے. دوسرے جتنے بھی جنرلز ہیں ان کے دل میں غصہ ہے اور نفرت ہے آپ کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی افواج کو ایسا نقصان پہنچایا ہے, یعنی تحقیر کی ہے, اس کی بے عزتی کی ہے. کبھی پاکستان کے فوج کے سامنے انڈیا کی آرمی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی, آپ لوگوں نے وہ حرکت کی ہے. تو یہ وہ تو خیر ابھی ملٹری کورٹ میں حادثات چلیں گے کیسے, اور عمران خان کے اوپر بھی ملٹری کورٹ میں چلنے چاہیے. تو یہ چیز جو ہے بھول جائے, حماد اظہر کو بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا آرمی کا کوئی بندہ کسی بھی مرحلے پہ کسی بھی اسٹیج پہ عمران خان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا. اب آتے ہیں جناب آخر میں, عمران خان پرسوں سے 10 دن سے چلا رہا ہے یہ جیل میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے اوپر ابھی صرف تشدد کی بات کرے, تشدد ہو رہا ہے, ابھی جنسی زیادتی وغیرہ کے نہیں کی ہے, اور یہ ہو رہا ہے. اور ہمارے خواتین اور باہر کے ملکوں کو یہ انٹرویو دے رہے ہیں, اس میں بھی کہہ رہے خواتین جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ بہت بری عادت ہے, ان کو تشدد ہو رہا ہے, اور ان کو حالانکہ اس میں ایک سب جانتے ہیں کہ عمران خان پہلے نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, ایک لفظ کی ابھی صداقت نہیں.
لیکن آج اس کا ثبوت کس نے دے دیا؟ آج خدیجہ شاہ کے ساتھ دوسری خواتین جو تھی، اس میں صنم جاوید ایک ہے، وہ نہ کوئی ایم این اے ہے، نہ ایم پی ہے، نہ پارٹی کا کوئی عہدہ ہے، وہ ایک بس چاہنے والی ہیں جو ڈانسر وانسر ہوتی ہیں جلسوں میں اور جلد میں. ان کا والد آج دیکھا ہم نے تو بالکل شریف آدمی، اور وہ جیل پہ یہ کورٹ پہ آتے. آج جیسے ہی وہ کورٹ پہ آئیں تو ایک صحافی کو موقع مل گیا، مائک لے کے چلے گئے آگے. وہ ہمیشہ ہی جلسوں جلوسوں میں بھی جو ترجمان کے حیثیت تھے اور پتہ نہیں کس طریقے سے بھی پی ٹی آئی کی جو سپورٹر ہیں، تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ محترمہ کیا جیل میں آپ کے ساتھ یا کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی تشدد ہوا ہے؟ تو انہوں نے نفی کر دی کہ کیوں ہوگا، کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، اور ہم نے کون سا جرم کیا ہے یا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم نے تو کیا کیا؟ ہم نے ہمارا تو کوئی قصور بھی نہیں، ہمیں جیل میں ڈالا ہوا بس. باقی تشدد نہ کوئی جنسی تشدد، نہ حرام خان کا، نہ کوئی ایسی بات نہیں. تو اب عمران خان کے منہ میں کیا رہ گیا کہ ان کے پی ٹی آئی کی کارکن جو ہیں وہ ایسے کہہ رہی ہے. ابھی جو دوسری خاتون جو ہیں ان تک رسائی نہیں ہو سکی، ورنہ خدیجہ شاہ بھی تھیں، دوسری 6-7 خاتون تھی، ان سے بھی پوچھتے تو سب یہی جواب دیتی. تو یہ عمران خان پہلے نمبر پہ یوٹرن کا ماہر ہے، جھوٹ بولنے کا ماہر ہے. تو یہ جو ہے اس چکر میں یہ کرتے. اچھا، اس کے بعد جناب پرویز خٹک کا نے پہلے ہی بتا دیا. کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ پتہ نہیں کون لے گیا. بہرحال آج پرویز خٹک کا بھی جو ہے سلسلہ منقطع ہو گیا اور ٹیلی فون لائن کٹ گئی. جیسے ایک ناول تھا کرشن چندر کا شاید، تو اور لائن کٹ گئی. تو یہ لائن کٹ گئی اب عمران خان کے ساتھ. اب میں آخر میں جو ہے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاؤں، یہ لوگ جو جتنے بھی لوگ ہیں، میں اپنے ذاتی تجربے پہ اور اپنے تجزیے کے طور پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ لوگ جو میری نظر میں، کسی اور کے نظر، میری نظر میں، نہ اس میں حکومت کا نظر کا رائے ہے نہ کچھ، میری نظر میں جتنے بھی یہ لوگ اس وقت پریس کانفرنسیں دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں، یہ جو ہے مگر مچھ کے آنسو بہانے والی بات ہے. یہ لوگ جو بھی دے رہے ہیں اپنی کرپشن سے، کچھ لوگ جو ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں وہ اپنی کرپشن کو، جیسے یہ بھوجدار، اس نے حملہ نہیں کروایا عثمان بھوجدار نے، لیکن اس کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے الزامات ہیں. اس کے معرفت یہ دولت جاتی تھی فرح گوگی کے پاس، بشرا بی بی کے کہنے پہ دبئی جاتی تھی. وہ تو یہ بڑے بڑے کرپشن سے، پلاٹوں کی الائٹمنٹ سے، اپائنٹمنٹ سے. تو یہ اپنی کرپشن سے بچنے کے خاطر انہوں نے ریزائن کی ہے. جس وقت بھی آج 10 سال 20 سال، یہ اب تو میرے حساب سے تو عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی کبھی بھی، کیونکہ لوگ سمجھ چکے ہیں ابھی. لیکن نااہل بھی ہو سکتے ہیں ہوتا آیات، لیکن یہ لوگ تصور کر کے بیٹھے کہ جس وقت بھی عمران خان پھر آ گیا ہم جائیں گے. بھائی ہم نے تو بس وہ مار کی وجہ سے اور جیل سے جانے کی وجہ سے ہی ہم نے بیانات دیے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ مطلب پرست لوگ ہیں. اور جو جیل سے رہا ہو کے رہائی پا رہے ہیں، وہ بھی صرف جیل سے رہائی کے لیے کہ بھائی ابھی تو فی الحال جیل سے نکلیں، پھر دیکھیں گے جب حکومت کوئی آئی چینج ہوئی، 3 سال کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف بھی چینج ہو جائے گا اور یہ وہ ہم اس کے بعد دیکھیں گے. تو یہ لوگ مفاد پرست لوگ ہیں. ان کے جو بھی یہ استعفائیں دے رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے. اگر ان کے اوپر کیسز ہیں آپ جیل سے رہا کر دیں، لیکن ان کو عدالت میں قانون کے کٹڑے میں لے آئیں. ان کے ساتھ حساب کتاب لیں کہ 9 میں جو جنہوں نے بھی کردار ادا کیا ان کو معافی نامہ یا پریس کانفرنس کے بعد بھی ان کے اوپر جو ہے کڑی نظر رکھنی چاہیے اور ان کو آخر تک گھر تک پہنچانا چاہیے. یعنی ان کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو 9 مئی کے بعد والا واقعہ ایسے پھر کبھی ہو نہیں سکے. یہ کبھی پھر سر نہ اٹھا سکیں. سانپ کو اگر آپ تھوڑا سا زخمی کر کے چھوڑ دیں گے وہ اور خونخوار ہو جاتا ہے.
تو یہ صرف ان کو آپ اگر پریس کانفرنسوں میں چھوڑیں گے، جیسے موقع ملا یہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے پھر دسیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. جن دوستوں کو نے آج تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پش کریں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.